अस्सलाम। कैसर अहमद राजा ने एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक सस्टेन कैंपेन शुरू कर दिया और ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर जब तक मिर्ज़ा को जेल नहीं पहुंचवाएगा तो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगा। मसला ये है कि कैसर अहमद राजा ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के हवाले से बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। पूरी दुनिया में इसकी मुनाफ़क़त आश्कार हो गई है। लोग समझ गए हैं कि किस तरह के तलंगे वकीलों को और ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के लोगों को ये सपोर्ट कर रहा है और ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के हवाले से भी झूठ बोल रहा है। जो मुतासरा ख़ानदान है उनका कहना है कि आज तक किसी भी रिपोर्ट की या फॉरेंसिक जो है वो इंडिपेंडेंट इदारे से नहीं हुई। FIA ने खुद ही फॉरेंसिक की और ख़ुद ही उन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट बनाई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई खुद ही दावा करे, खुद ही जो है वो दावा करके मुद्दई बन जाए, खुद ही जज बन जाए, फिर खुद ही सज़ा दे। तो उनका ये कहना है कि जितनी भी ये सो कॉल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट कहते हैं कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, टेक्निकल रिपोर्ट बेसिकली FIA ने जमा कराई है और वो किसी थर्ड पार्टी से नहीं हुई। सवाल ये पैदा होता है कि FIA अगर इतनी फेयर है तो तासरा ख़ानदान का कहना है कि वो फिर कोई थर्ड पार्टी फॉरेंसिक क्यों नहीं कराती, अपनी ही फॉरेंसिक क्यों दे रही है। कैसर अहमद राजा का अगर ये दावा है, जो कुछ लोगों का ख्याल है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब में इनकी फॉरेंसिक की है फ़ोन्स की, तो वो फिर उसकी वो सबूत उसके लेकर आए। हालांकि वो भी हुकूमती इदारा है, ज़रूरत समझ के कि थर्ड पार्टी से हो क्योंकि FIA इसमें फ़रीक है। उसके अलावा उन्होंने वो जो नाबीना बंदे की बात की है उसके हवाले से मुतासरा ख़ानदानों का कहना ये है कि उसकी एक आँख की पहले ही बीमारी चली गई थी और उसको अच्छा खासा टॉर्चर किया है, उस पर तशद्दुद किया गया है और मुमकिन तौर पे अगर उसके वालिद का कोई ऐसा एटॉल बयान है कि कोई टीम मोबाइल मौजूद है कि ये उसका मुमकिन तौर पे तशद्दुद का नतीजा हो सकता है। क्योंकि ये जो राव गैंग के लोग मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक जब किसी भी बंदे को ले जाते थे तो उस पर टॉर्चर करते थे, उसको करंट लगाते थे, मारते पीटते थे, धमकियाँ देते थे, कहते थे कि तुम्हारी बहनों की तस्वीरें वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर वाले की तस्वीरें वायरल कर देंगे, अगर तुमने ये नहीं माना। और उनसे कागजात पर जो है वो साइन करवाए जाते थे या उनको कहा जाता था कि वो जो है ये इतराफ़ करें कि उन्होंने जो है वो ब्लास्फेमी की है और ब्लास्फेमी करने के बाद जो है उनका एतराफ़ जुर्म इसी तरह रिकॉर्ड करवाते थे। बिल्कुल इसी तरह असल बात यह है कि अगर ये नामूस रिसालत का इतना बड़ा नाम नहाद सिपाही बनता है, अगेन सवाल ये आएगा और लोग ये देख रहे हैं कि इन 400 से ज़्यादा जो लोग हैं इन पर तो अभी जुर्म साबित होना है, अभी इस बात का फ़ैसला होना है कि इन्होंने आया जुर्म किया या नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने अलल ऐलान गुस्ताखी की, उसको उस पर कभी से कोई प्रोग्राम नहीं किया, कभी उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं कर पाई। यही मामला जो जमशेद साहब का था, उस पर भी कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं बोला, कभी कोई तफ्तीश नहीं की। यही मामला जो है वो मंसूर मैंगल और खालिद हुसैन रज़वी तो मेंबर रसूल पर बैठ के गालियाँ बकते हैं, लेकिन इस बेगैरत आदमी को वो जो है गुस्ताखी महसूस नहीं होती। ये ख़ुद मिला भी है मुफ्ती तारिक मसूद से, इसको तो सारा पता है। ये इसने कभी उनसे फ़ोन करके नहीं पूछा, कभी उनका इंटरव्यू नहीं किया कि भाई ये कैसे हो गया, तुम तो कहते थे माफ़ी मिलेगी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के जो काम से जिन लोगों का ये साथ दे रहा है, ज़रा ये वकीलों का पूरा पैनल उठा के देखे जो राव अब्दुल रहीम और दूसरे तलंगे वकील हैं, इनमें से कभी कोई ऐसा कोई वकील है जिसने कोई हाई प्रोफाइल केस किया हो? क्या वो पाकिस्तान की जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं, चाहे वो मखदूम साहब की हो, अकरम शेख साहब की हो, एतजाज़ एहसन की हो या किसी और की कोई जो बड़ी फर्म है, लॉ की बड़ी फर्म है, उससे कभी मंसूब रहे हैं? ये सारे के सारे वैली वकील थे जिन्होंने ब्लास्फेमी गैंग को ज्वाइन करके मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक मुतासरीन से पैसे मांगे और पैसे बनाए FIA वालों के साथ मिलकर। तो एक तरफ तो ये इन गैंग को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ वो जो FIA का एक ऑफिशियल पकड़ा गया है
رشوت کے چکر میں، اور اس پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے رشوت لی ہے، اور اس کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے بلاسفیمی کے حوالے سے جو ہے 400 سے زیادہ بندے پکڑے ہیں، اور وہ ان تلنگے وکیلوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ آگے آئیں۔ تو جن وکیلوں کو یہ قیصر احمد راجہ سپورٹ کر رہا ہے ان کی بھی کریڈیبلٹی بہت ڈاؤٹ فل ہے، سارے کے سارے تلنگے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، چاہے وہ حسن معاویہ ہو، حافظ احتشام ہو، ان کی بھی کریڈیبلٹی بڑی ڈاؤٹ فل ہے۔ حافظ احتشام چھپ چھپ کر دوسرے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے اس نے اس طرح مخبری کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چھپ چھپ کر مخبریاں کر رہا ہے تو اس نے طارق مسعود کے مسئلے پر کیوں خاموشی اختیار کی، جنید جمشید کے مسئلے پر کیوں خاموشی اختیار کی، منظور مینگل دیوبندی مولوی صفحہ صحابہ کا وہ ممبر رسول پہ گالیاں بکتا ہے، اس پر کیوں خاموشی اختیار کی، خادم حسین رضوی جب ممبر رسول پہ گالیاں بک رہا تھا اس پر کیوں خاموشی اختیار کی۔ تو یہ قیصر احمد راجہ جن وکیلوں کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی بدنام زمانہ ہے، جن رہنماؤں کو سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ حسن معاویہ ہوں اور اس کا بھائی ہو طاہر اشرفی، جس کا کام یہی ہے کہ ہر حاکم کے وہ جوتے چاٹنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، ہر حاکم کی وہ قاصلسی کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، ہر حاکم کی وہ خوشامد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس کے تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان متاثرین سے پہلے ہی مواد مل گیا ہے تو وہ مواد ملنے کے بعد ان کے موبائل کو کسٹڈی میں لینا اور اس میں دیر تک کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا کیا جواز ہے؟ تمام طرح کی ایف آئی آر میں جو ہے وہ ایک ہی طرح کا متن کیوں ہے؟ تمام طرح کی تقریباً ایف آئی آر میں ایک بڑی تعداد جو مدعین کی ہے یا دعویٰ کرنے والوں کی ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی علاؤ عبد الرحیم، حافظ احتشام، شیراز فاروقی، حسن معاویہ، سب کے ڈانڈے ان سے کیوں ملتے ہیں؟ اب یہ کر رہا ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو، اب دوبارہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں آ جاتا ہوں جہلم، پہلے بھی یہ جہلم آیا تھا، ذلیل ہوا تھا وہاں بری طرح جب اس نے سوالات کیے اور انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو تابڑ توڑ جواب دیے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی بات میں اس لیے وزن ہے کہ وہ ایک طریقے سے آئی وٹنس ہے، وہ ان لوگوں سے ملا ہے، یہ شخص بتائے کہ یہ شخص 400 میں سے کتنی فیملیز سے جا کر ملا ہے، یہ تو سب کو بلاتا ہے، اس نے دربار لگایا ہوا ہے کہ میرے دربار میں آ جاؤ۔ یہ آج کا جو ہے وہ بادشاہ اکبر ہے کہ سب اس کے دربار میں پہنچ جائیں، جس کی لائف میں پہنچ جائیں، فقیروں کی طرح لائن لگا لیں اور اس سے بات کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا، اور جب تک یہ طارق مسعود، جنید جمشید اور دوسرے لوگوں کے معاملات پر جو ہے وہ آواز مجرمانہ خاموشی برقرار رکھے گا، اور اس کا جو سیاسی باپ ہے گیٹ ولڈرز، جس کی وفاداری کا، جس کے ملک کی وفاداری کا اس نے حلف لیا ہے، اس کے خلاف جب تک نہیں بولے گا وہ اس کو وہ سیریسلی نہیں لے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن لوگوں کی یہ جوتے چاٹتا ہے، جن کے مفادات کو یہ سرو کرتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ کس کے مفادات کو سرو کرتا ہے، اور یہ گن گن کر چن چن کر ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جن کا جو ہے وہ جن کو لازم بات ہے آلریڈی تھریٹن ہے۔ تو جس طرح ابھی یہ انجینئر محمد علی مرزا کو دوبارہ کہہ رہا ہے کہ میں آ جاتا ہوں جہلم، آ جاتا ہوں آپ سے مل لیتا ہوں، اسی طرح کی باتیں کر کر اس نے جو ہے وہ عباس نام کا ایک یوٹیوبر ہے اس سے جو ہے وہ ڈبیٹ کروائی اپنے حارث سلطان کے ساتھ، اور بعد میں ایک اپنے ساتھ مولوی بٹھا لیا کوئی عامر حق نام کا، وہ خوب جو ہے وہ عباس کو گالیاں بک رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور سارا وہ دے رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں عامر حق کی جو دھمکیاں ہیں وہ نفرت پھیلانے کے زمرے میں آتی ہیں اور اس پر مقدمہ دائر ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کو پتہ ہے، یہ خود نیدرلینڈ میں ذرا عامر حق کو بٹھا کر اس طرح کی باتیں کریں نا تو 2 منٹ میں اس کی نیدرلینڈ کی نیشنلٹی بھی کینسل ہو اور اس کو بڑا ٹف سبق سکھائے گا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف یہ دوبارہ ایک سازش کر رہا ہے، اسی طرح کی یہ رنگ روٹیاں کر رہا ہے، اسی طرح کا عدالت میں تو یہ ثابت نہیں کر سکا۔ ایک اور سوچنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ بلاسفیمی کے حوالے سے قانون بننے سے پہلے اس طرح کے مجرموں کی تعداد بمشکل درجنوں میں تھی، اب جو ہے وہ سینکڑوں میں پہنچ گئی ہے، اور جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اگر آپ واسٹ میجورٹی آف کیسز کو آپ اسٹڈی کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور بہت سارے اداروں نے اس کا لکھا ہے، تو وہ لوور کورٹ سے ان کو سزا ہوتی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد ان کی زندگی کے 12 13 14 25 سال ضائع ہو جاتے ہیں. کچھ بیچارے رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو مار دیا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ ہماری جو نچلے لیول کی عدالتیں ہیں، لوور جوڈیشری ہے، اس میں ججز کا معیار انتہائی ناقص ہے، ان کی کارکردگی پہ بہت سارے سوالات ہیں. تو کیا قیصر احمد راجہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو اس طرح کے ملزمان کو رہا کرتے رہے ہیں وہ بالکل نااہل ہیں، وہ بالکل ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمپیٹنس نہیں ہے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا کو گھیرنے کی ایک بار پھر یہ تیاری کر رہا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہوں، دوسرے یوٹیوبر ہوں، وہ سب اس کی منافقت کو آشکار کریں، اس کا دوغلا چہرہ دکھائیں کہ مفتی طارق مسعود پر اس کا کیا اسٹانس ہے، جنید جمشید پر اس کا کیا اسٹانس ہے، خادم رضوی اور مولانا منظور مینگل پہ کیا اسٹانس ہے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں بریلوی اور دیوبندی مولوی جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں. خالی یہ نہیں، ایک اور بریلوی پیر ہے، اس نے قاضی فائز عیسیٰ کو گندی گالیاں دی ممبر رسول پہ بیٹھ کے، لیکن اس کے خلاف اس کی زبان نہیں چلے گی کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اس کا تھیا پاچا 2 منٹ میں کر دیں گے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ کمزور لوگوں کو پکڑ لینا، کبھی کسی ٹرانسجینڈر کے خلاف وہ کر لینا، اس کی زندگی عذاب میں کر دینا، کبھی کسی ٹیچر کی زندگی کو عذاب میں کر دینا. اور یہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس کے جھوٹ کو اتنے مؤثر انداز میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کی کنسٹرین ہیں، لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وہ معاشرے میں بہت سارے جنونی لوگ ہیں، وہ کسی وقت بھی اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا کو اس دوغلے کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. بالکل اس کو جہلم بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی مسخرہ پن کر کے خوشامد کر کے وہ کرتا ہے، پہلے پہنچ جاتا ہے ڈیبیٹ کرنے، اور جب بعد میں ڈیبیٹ میں ذلیل ہو جاتا ہے یا بات چیت میں ذلیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد دلیل نہیں رہتی تو لوگوں پہ پھر گستاخی کا الزام لگاتا ہے. اگر نہیں لگاتا تو اپنے اس نے پٹھو پالے میں عامر حق جیسے ان کے ذریعے پھر ان کو جو ہے نا وہ گستاخ کہلواتا ہے اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے. تو انجینئر مرزا جو ہے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے اس دوغلے انسان سے، اس منافق کی چالوں سے، اس منافق کے منہ سے. اس نے پورا ابھی قصد کیا ہوا ہے جس انداز میں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف یہ مہم چلا رہا ہے کہ اس کو ایک بار پھر جیل بھجوانے کی کوشش کرے گا. بار بار یہ اس کے خلاف بے بنیاد الزامات کو دہرا رہا ہے، بار بار جو ہے یہ بے بنیاد الزامات انجینئر محمد علی مرزا پہ لگا رہا ہے. ضرورت اس امر کی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو بھی فالوورز ہیں، جو بھی شاگرد ہیں، اور یہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے جو متاثرین ہیں، وہ نیدرلینڈ کی ایمبیسی کو لکھیں اور بتائیں کہ یہ آپ کا ایک شہری ہے. اگین ہمیں اس کی شہریت سے، اس کے نیدرلینڈ کے شہری ہونے سے کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ اگر لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا، ان کے خلاف نفرتیں پھیلائے گا، ان کے گھر والوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا، تو اس کے دوغلے چہرے کو ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کیا جائے گا.